ख़ातिन व हज़रात, आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। कुछ लोग अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्योंकि टाइम पहले भी कम है हमारा। तो मैं अभी गुजारिश करता हूं जो आज के जो मेहमानान हैं जिनके नावलों की लॉन्चिंग है या उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो तशरीफ़ ले आएँ। आप सबको खुश आमदीद जी। ये जो आप जिस तरह जानते हैं कि ये आज का जो सेशन है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं उनमें जो कुछ नए नावल हैं उनके बारे में ये पूरा सेशन है। तो इस मकसद हम उनके नावलों पे बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो कुछ थोड़ा बहुत अपनी ज़ुबान में जो कुछ नावलों में लिखा जा रहा है उसके बारे में भी कुछ बताएं। तो इसका फॉर्मेट तो ऐसे है कि हम आपसे आपकी किताब के बारे में पूछेंगे और आप बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इसके अलावा भी अगर आप कुछ अपनी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ जो नावल लिखे जा रहे हैं उसमें क्या मौज़ूआत हैं तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। तो थोड़ा सा अगर हम टाइम इजाज़त दें तो हम चाहेंगे कि जो हमारे सामीन हैं वो भी अगर कोई सवाल करना चाहें किसी नावल निगार से, ताकि ये सारों की इसमें शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन हो। सो उस हिसाब से इसका फॉर्मेट है। शुरू करूँगा ज़राब हैदर साहब से। उनका जो नावल है रंग ग्रहण, सिंधी ज़ुबान में है, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए अपने नावल के बारे में। तो मैं ज़राब हैदर साहब से दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी सर। असल में मैंने इससे पहले एक नावल लिखा था, ज़िंदगी जो सफ़र तू है माँ। वो मेरा बायोग्राफिक नावल था। ये नावल जो है रंग गिरन, इसका जैसे नाम ही रंग गिरन है, इसको मैंने कोशिश की है कि जो एहसासों के रंग होते हैं, इंसानों के रंग होते हैं, जज्बात के रंग होते हैं, उन पे मैंने इसको, इसका थीम है। लेकिन इसका जो मेजर मैंने जो प्लान किया है उसमें जैसे एक आयत है कि अल्लाह नूर व समावात वल अर्ज़, कि अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है। वो नूर मुजरद चीज़ों में कैसे आता है, उसको मैंने इस नावल में कोशिश की है डिफ़ाइन करने की। तो इसमें मैंने रूहानियत को भी शामिल किया है, उसके साथ जो है जो ज़िंदगी के दूसरे रंग हैं उनको भी शामिल किया है। इसमें मेरे कैरेक्टर जो हैं वो बहुत इनफॉर्मल किस्म के कैरेक्टर हैं, यानी एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी को मैंने उठा के इस सारे थीम को लिखने की कोशिश की है कि एक मुसव्विर है, नौजवान है, और वो जब चीज़ें बनाता है, पेंट करता है, तो उससे पहले उसकी एक अजीब सी कैफियत होती है। ऐसे कह दें कि उसको एक ख़ास किस्म का कोई दौरा होता है, जैसे फिट्स पड़ते हैं, ऐसी कैसी उसकी कंडीशन हो जाती है। उसके बाद वो जब उसमें से निकलता है तो इमीडिएटली वो कोई ऐसी चीज़ बना लेता है जो एक शाहकार चीज़ होती है, लेकिन ये उसको खुद पता नहीं होता कि मैंने ये कैसे बनाई है। लोग उस पर डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं और हैरत का शिकार होते हैं, लेकिन ये उसको पता नहीं होता है। फिर इसकी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ कैरेक्टर आते हैं, उनसे मिलने से फिर इसको आस्ता आस्ता उन चीज़ों का पता चलता है कि मैंने ये जो चीज़ें बनाई थी इनका रिलेशन कहाँ है, कांटेक्ट कहाँ है इनका। उसमें कुछ डॉक्टर हैं, कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं। जैसे मैंने रूहानियत को उसमें उठाया है तो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग भी इस नावल में शामिल हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं ये चीज़ को प्रूव करूं इस नावल में, जो मैं कामयाब गया हूं, कि जो कायनात के रंग हैं, दुनिया के रंग हैं, एहसासों के रंग हैं, वो उस ज़ात से हैं जो हर चीज़ में समाई है। तो ये सिंपल सा तारुफ है मेरे नावल का। आप जी थोड़ा सा आजकल आप हमें बताएंगे, काफ़ी रूहानियत के बारे में बात होती है, तो जो मौजूदा समाज है, जो मौजूदा ज़िंदगी है, इसके अपने मसले हैं। सो किस तरह आपने रिलेट किया है कि उसको आप रूहानियत के थ्रू कर सकते हैं? सर मैं जैसे तो हमारी सिंध वैसे ही जो है सूफियों की सरजमीन है। बचपन से हम लोग उन चीज़ों से कनेक्ट रहते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। मेरे ख्याल में रूहानियत ही हल है इंसानियत का। और
میں نے اس ناول میں یہ روحانیت جو ہے اس کو جیسے میں نے شامل کیا ہے، تو اس کا میرا کنیکشن یہ ہے کہ انسان کا جو لاشعور ہے وہ ایک بڑا رول پلے کرتا ہے سب چیزوں میں. جہاں پہ انسان کے اندر جس آدمی کا لاشعور بیدار تو نہیں ہوتا، تھوڑا بہت جو بھی اس سے کنیکٹ رہتا ہے، میرے خیال میں وہ آدمی جو ہے ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہوتا ہے، انفارمل آدمی ہوتا ہے. جیسے دنیا تو ایب نارمل کہتی ہیں، لیکن میں اسے سپر نارمل کہتا ہوں. تو وہ لوگ جو ہیں دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور روحانیت جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے ہمیں چیزوں سے، رشتوں سے، دنیا کے رنگوں سے. لاشعور اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے. رات کا اپنا رنگ ہوتا ہے. رات جسے ہم غیب کہتے ہیں، وہ غیب انسان کے اندر بھی موجود ہے، اور انسان کا اپنا جو ضمیر ہے وہ اس کا سب سے بڑا غیب ہے، اور اس کو دریافت کرنے کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے. یہ درست ہے. کوئی اگر آپ میں سے بھی، جی یاسر صاحب کو سوال کرنا ہے. جی جی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. مختصر سا سوال کیجیے گا. جی جی. کیا آپ کے خیال میں آپ کے جو کردار ہوں گے یا پلاٹ کے بنیادی ایلیمنٹس ہوں گے، آپ کے خیال میں موجودہ جس وجودی تجربے سے ہم گزر رہے ہیں، ارد گرد ہمارا ہے، کیا ہمیں صرف روحانیت کی ہی کمی رہ گئی ہے کہ ہم نے زندگی کو زندگی کی طرح جینا بھی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا؟ مطلب ہمارے ارد گرد بطور فائل ہمارا کوئی پولیٹیکل ایکشن آپ کے کرداروں کے اندر آتا ہو کہ سندھ کے کرداروں کو آپ نے سلانا ہے کہ زندگی کو مانتے جاؤ. جی جی آپ کا سوال. میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ابھی. تو میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ اپنے حساب سے چل رہی ہے، اس کے اپنے تقاضے بھی ہیں. اچھا، ضروری نہیں کہ ناول نگار ہر چیز کا، جو اس نے تو کہانی لکھی ہے، لیکن چونکہ یہ بات چیت ہو رہی ہے تو وہ پوچھنا یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں جو موجودہ زمانے کے، ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اس زمانے میں رہنا ہے، تو وہ کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا تھیم ہے وہ ان چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے، یا اس میں مزید کچھ سوال ہیں؟ بالکل بالکل، میرا تھیم جو ہے اس پہ چلتا ہے. وہ جو مصور ہے وہ عام زندگی جیتا ہے، اس کی زندگی میں جو کریکٹر ہیں وہ بڑے عشق کرتا ہے، اور اس میں انفارمل قسم کے عشق ہوتے ہیں، اور جسم کے بہت قریب رہتا ہے، روحانیت سے بہت دور ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو گرہن ہے، گرہن کا میں نے مقصد یہ نہیں دکھایا کہ اس کو گرہن رکھ گیا ہے رنگ کو، میں نے گرہن کو روشنی کر کے دکھایا ہے کہ رنگوں کی روشنی جو ہے وہ کیسے انسان کے اندر داخل ہوتی ہے. انسان بہت سارے مسائل سے جب گزرتا ہے تو اس کے بعد وہ ٹرن اوور ہوتا ہے اپنی وجود کی طرف. تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ ایک آدمی جو عام زندگی بھی جی رہا ہے، گھوم رہا بھی ہے، سروس بھی کر رہا ہے، گھر بار بھی ہے، ہر چیز ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اور اس اکیلائی کا جو حل ہے وہ اس کے وجود میں ہے، اور اس کا وجود جو ہے وہ کنیکٹ رہتا ہے روح سے. اگر روح اس کا بیدار ہو جائے، روح اس کا طاقتور ہو جائے، اس کا غیب جو ہے، اندر کا غیب ہے وہ پاورفل ہو جائے، تو وہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. اس میں نے مثالیں دی ہیں، بہت ساری مثالیں دی ہیں. اس میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر راؤ بشیر، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، لیکن ہی از کنورٹ فرام MBBS سے یہ کنورٹ ہو کے ہومیوپیتھک کی طرف آیا ہے. تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو شر ہے، یہ شر جو ہے، یہ شر آدمی سے لگا ہوا ہے، یہ اس کے جسم سے نہیں بنا ہے. یہ روح جو اس جسم میں داخل کی گئی ہے، یہ روح انسانی جسم سے کبھی بھی نہیں بن پائے گی، کیونکہ اس شر کا وجود جو ہے اس جنت سے شروع ہوا ہے. وہ شر جب تک رہے گا، ہمارے سندھی میں کہتے ہیں جیڑو روح تیڑا ختمہ، جیسی روح ہوگی اسے ختمے ہوں گے. تو جو شر ادھر سے ساتھ آیا ہے وہ اس زندگی میں آدمی کے ساتھ رہ رہا ہے، اور اسے جینے نہیں دے رہا. وہ شر اس کو مختلف مسائل میں ڈال رہا ہے، بیماریوں میں ڈال رہا ہے. تو پھر اس کو بتاتا ہے کہ یار تم اس قسم کی ریاضتیں کرو، اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر میں اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ بیدار ہو جائے، انسان اپنے لاشعور سے کنیکٹ ہو جائے تو آنگلی کے اشارے سے چاند کو ہٹا سکتا ہے. اتنی بڑی قوت ہے اس میں. تو ایسی بہت ساری چیزیں میں نے اس میں کوشش کی ہے پروو کرنے کی. ٹھیک ہے. چلیں، آپ کچھ سوال غازی صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور زراب صاحب سے میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ناول ہے یہ اس کا لوکیل کیا ہے؟ مطلب دیکھیں نا، آپ جس زمین پہ کہیں تو کون سا شہر یا
ओवरऑल जो है इसका कौन सा लोकेल कौन सा बनता है जो है जी? सर उसका लोकेट ऐसे समझे सारी सिंध है, लेकिन बेसिक मैंने उसको हैदराबाद शहर रखा है। कोई और? जी प्लीज़। चलिए अहमद सलीम से आपकी, अहमद सलीम मेरा नाम है। जी सर। रूहानियत से आपकी मुराद मजहबियत है या नहीं सर, सूफीज़म? सूफीज़म, नॉट मजहब। ठीक है, कोई और सवाल करना चाहें? आप करना चाहें? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह आपने अपने नावल में रूहानियत सूफीज़म का जिक्र किया, तो आज की इस बिज़ी लाइफ में आप क्या कहेंगे कि एक इंसान एक जिस्म से रूह तक का सफ़र कैसे करे? उसके लिए क्या प्रोसीजर या किन मराहिल से गुज़रे कि वो ये कर सके? मेरे ख्याल में हर आदमी इस चीज़ को नहीं कर सकता परफॉर्म। ये भी एक देन होती है जिसके जिन लोगों की रूह मैं समझता हूँ सिलेक्टेड होती है, जो लोग सिलेक्टेड होते हैं इनके पास ये क्वालिटी होती है। आम लोग तो बस ज़िंदगी गुजार के जी के मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल चेंज होते हैं, और यही वजह है कि वो आर्टिस्ट भी होते हैं, राइटर भी होते हैं, मुसव्विर भी होते हैं। तो ये रूह का सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल है। इसकी रियाजत जो है वो अपने आप से कनेक्ट रहना, ये मेरे ख्याल में बहुत लोग कम लोगों के पास होते हैं, लेकिन स्पेशल लोग हैं जो आज भी अपनी ज़िंदगी अपने वजूद के अलावा अपने रूह के साथ गुजारते हैं। जी, काफ़ी सवाल जवाब हुआ, हमने आपके नावल के बारे में भी जाना, तो आप बताएंगे कि कुछ मज़ीद इस नावल लिखने का प्रोसेस कैसा रहा आपका, किस तरह आप लिखते हैं, और आपके जो सिंधी ज़ुबान में और कितने मौज़ूआत हैं जो इस वक्त हुए? सर मैं आपको बताना चलूँ कि सिंधी के हवाले से, सिंधी स्टोरी के हवाले से मैं अपना मकाम रखता हूँ, और बहुत सारी मेरी 2-3 जो मजमुआएँ हैं एवार्ड उठाए हैं। 2006 में मैंने एकेडमी ऑफ लेटर से एवार्ड लिया था। तो मेरी जो लिखने का अंदाज़ होता है वो ऑब्ज़र्वेशन होती है, मैं डिपेंड करता हूँ अपनी ऑब्ज़र्वेशंस पे। तो ये जब मैंने नावल लिखा तो उसमें मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशंस थी। मैंने मतलब ऐसे कैरेक्टर देखे। मेरे इस नावल का एक कैरेक्टर है फ़ायज़ा, वो एक वोमेन है, लेकिन वो जो है एक एब नार्मल किस्म की औरत है, यानी वो औरत तो है शेप में, लेकिन वो किसी भी हवाले से माँ नहीं बन सकती, वो कैरेक्टर है। तो उसमें एक कैरेक्टर मैं लेके आया हूँ डांसर का। हमारे सिंध में शीदी होते हैं, शीदी लोग जिसे हबशी बोलते हैं, हबशी औरत है, उसका कैरेक्टर है। उसको देख के छोटी सी बच्ची उसकी बहुत बड़ी आइडियल हो जाती है, लेकिन वो उसके जब घर में जाती है अचानक तो वो एक बार कपड़े चेंज कर रही होती है। तो वो जब कपड़े चेंज कर रही होती है तो बच्ची जब उसको देखती है तो उसे हैरत होती है कि ये औरत जो है कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन इसका जिस्म मुझे क्यों नहीं नज़र आया। कुछ लोग बगैर कपड़ों के भी जैसे वो नंगे नज़र नहीं आते। तो उस फिलासफी पे मैंने काम किया, और ऐसे है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। कुछ लोग देखते ही मतलब नंगे नज़र आते हैं, कुछ लोग जो बिल्कुल भी भले कपड़ों के बगैर उरियान हो लेकिन वो नंगे नज़र नहीं आते। तो उसमें वो जो फ़ायज़ा का कैरेक्टर है वो उसमें आता है कि वो भी औरत ऐसी है, देखने में वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रेसफुल औरत नज़र आती है, लेकिन उसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी है। वो मैरिज नहीं करती, किसी से इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इस मुसव्विर से वो इन्वॉल्व हो जाती है। ये बहुत कोशिश करता है कि मैं इसको देखूं ये है क्या, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाता। आखिर में वो औरत अपने आप का वो अपना जो राज छुपाने के लिए अपने आप को जला देती है कि मेरा ये ज़िंदगी का जो राज है किसी को पता नहीं चले कि मैं औरत नहीं थी। तो वो अपने आप को जला देती है। लेकिन ये उस दूसरी जो डांसर लड़की है जो आइडल थी उसकी, उसको पता है कि वो नर्स थी। एक बार वो किसी हॉस्पिटल में सुसाइड की कोशिश की थी, उसने वो गई थी तो उसका चेंज करने की ड्रेस चेंजिंग करने के लिए उसने उसका देख लिया था। फिर उसके बाद वो राज खुलता है। मतलब इसमें बहुत सारे राज हैं। मुसव्विर खुद जो ख्वाब देखता है ज़िंदगी के, उसका एक जो बड़ा बच्चे जब बचपन में खेलते रहते हैं तो उस बचपन में हमारे देहातों में घरों में बंदूकें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो खेलते खेलते उससे बंदूक फायर हो जाती है और एक बच्ची उसकी कज़न जो है मर जाती है। तो ये सारा रिएक्शन उसकी ज़िंदगी में उसी वजह से होता है, जो आगे जाके उसके नफ्सियाती जो वो एक्सरसाइजेस करता है, मुख्तलिफ दौरों से गुजरता है, डॉक्टरों से मिलता है, तो उसके बाद वो राज जब ख्वाश होता है
تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو میرے زندگی کی پرسرارت تھی یہ کیا تھی. جی بہت شکریہ. اور بہت جی تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں آپ ضرور کوشچن کیجیے. میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اور لوگ بھی ہیں, مختصر سوال ان کا اور مختصر سا جواب. آپ اپنا تعارف پلیز ضرور کریے. ان کو آپ یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ سندھی میں اس وقت کتنے ناول, کون سے ناولسٹ لکھ رہے ہیں, یہ ذرا ان کو معلوم ہونا چاہیے. سر ہماری سندھی جو ناول کی تاریخ ہے, ہسٹری ہے, وہ ہماری کہانی سے پہلے ہے. ہمارے سندھی میں سندھی کہانی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے بعد میں, پہلے ناول آیا ہے ہمارے پاس. پہلے تو جو اس کی تراجم کی صورت میں آیا, لیکن ایک کمپلیٹ ناول جو آیا 1888 میں میرے خیال میں, زینت ناول تھا مرزا کلیج بیگ کا. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے پاس بہت اچھا ناول لکھا گیا ہے. ہماری سندھ کا ناول جو ہے اس نے اپنے اندر بہت سارے موضوعات کو سمجھا ہے. جیسے مطلب ہمارے بہت سارے اچھے ناول نگار تھے جو پارٹیشن کے بعد انڈیا چلے گئے, لیکن یہاں پہ جو سندھ میں ناول رہا وہ بہت خوبصورت تھا. اس میں ہمارے نوجوان دوست بھی لکھ رہے ہیں, سینئرس بھی ہیں, جیسے سراج تھے, آغا سلیم تھے, یا مطلب جو ہے آج کل لکھ رہے ہیں ان میں رسول میمون ہے, ابراہیم کھل ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, ممتاز بخاری ہے, اور بہت سارے دوست ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور بہت اچھی طرح سے وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ جی, بہت مہربانی ہے آپ کی, بہت معلومات ہوئی. اب ہم براہوی زبان کی طرف آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے براہوی زبان کے ناول نگار اکرم ساجد, ان کی کتاب, میری اگر پروننسیشن میں مسئلہ ہو تو ذرا معاف کر دیجیے گا, تو پہ نا سفر, یہ ان کا نئی کتاب ہے. تو میں زیادہ تمہید کی بجائے ڈائریکٹ جو ہے ان سے سوال کرتا ہوں, بلکہ اتنے اپنے ناول سے پہلے تھوڑا سا ہم جو براہوی زبان میں کچھ آج کل لکھے جا رہے ہیں, پہلے ذرا ان کے بارے میں بتائیے, پھر ہم آپ کے ناول کے بارے میں جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سر. براہوی زبان میں بھی مطلب کافی ناول لکھے جا چکے ہیں. گو کہ سر یہ نصف صدی کا عرصہ ابھی تک تو نہیں گزرا ہے ہمارے ناول کو, لیکن اس میں بھی کافی مطلب موضوعات پہ مطلب ناولیں لکھی جا چکی ہیں سر. اس میں سر موضوعات تو مختلف ہیں. اسی مطلب موضوعات کو سامنے رکھ کر سر میں نے ایک سائنس فکشن ناول مطلب ایک کوشش کی ہے اس کو لکھنے کا. یہ میری ناول میں پہلی کتاب ہے سر. اس میں نے توبے کا سفر جو میں نے نام رکھا ہے براہوی میں, اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ چاند کا سفر. میں نے اس ناول کو 2082 سے 2105 کے بیچ میں لکھا ہے. آنے والے 100 سے پہلے سال 80 سال کے, اس میں کچھ لوگ یہاں سے پکنک منانے کے لیے چاند جاتے ہیں. وہاں میں نے اس ماحول کو بنایا اس طرح کہ وہاں رہائش کے مطلب قابل ہوں. تو اس طرح میں نے وہ چاند پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, پھر ان کے ساتھ وہ کیا مسائل ہوتے ہیں. اصل میں نے یہ دکھانے کی مطلب یہ کوشش کیا کہ دنیا میں مختلف ہیں لوگ, ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وہ نہیں کرتے, مطلب ایک دوسرے سے دور ہے. اگر یہی انسانوں کو اگر ایک جگہ پہ ایسے مطلب ایسے کوئی مصیبت آئے, کوئی مطلب پریشانی ہو, تو پھر یہ سب کچھ بھول کے ایک ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب میں نے یہی رکھا ہوا ہے. باقی اس میں نے اس ناول کو جو وہ کاسمولوجی جو کائنات کا علم ہے اس میں نے مطلب سولر سسٹم کہکشاؤں پہ یا یونیورس پہ بلیک ہولس پہ ان پہ تھوڑی بہت بنیادی معلومات اس میں سے جو ضرورت جہاں ان کی پڑی ہے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ سر اس کائنات کو آنے والا مطلب میں تو یہی کوشش کیا ہے کہ مطلب آنے والے 100 سال کو مطلب جو جس طرح کا ہوگا اس کو کوشش کیا ہے کہ اس کو آئینہ بنا کے اس کتاب کو دکھانے کی کوشش کی اپنے یہاں پہ. تو یہ میں نے اس میں سر کام کیا ہے. یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ابھی جو اس ناول کی ہم بات کر رہے تھے وہ روحانیت کی اور ایگزسٹینشل ایکسپیرینس کی اور بہت انفرادی ایکسپیرینس کی بات تھی. آپ کا جو ہے بالکل ایک دوسری سمت ہے جو ایک بڑی خوبصورتی بھی ہے کہ آپ آنے والے فیوچر کے بارے میں جو ہے آپ نے بات کی ہے, سائنس فکشن کی بات کی ہے. تو خالد فتح محمد صاحب ہمارے اردو کے ناول نگار ہیں, تو خوش آمدید تھی آپ کو. چلیں پہنچ گئے نا, زینہ چڑھتے چڑھتے کچھ ٹائم لگا ہوگا. زینہ ان کا نیا ناول بھی ہے.
اچھا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک دلچسپ آپ نے موضوع پہ قلم اٹھایا ہے. ابھی اردو میں بھی پاکستان میں اس سائنس فکشن کے بارے میں لکھا گیا. تو تھوڑا سا مزید میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور کچھ حاضرین بھی آپ سے سوال کریں گے کہ ایک دم اتنی لمبی اڑان اور اتنا موضوعاتی جو آپ کا انتخاب ہے، یہ آپ نے کس طرح آپ نے سوچا کہ اس پہ کام کرنا چاہیے، اور پھر اس کے پروسیس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. سر مجھے مطلب کائناتی علم سے مطلب میں ایک قاری ہوں، پڑھنے والا ہوں، مطلب مجھے شوق ہے سائنس کو پڑھنے کا تھوڑا بہت. تو کائنات کو اگر ہم اس کو کائنات کو مطلب اس نظر سے دیکھیں جس طرح مطلب سر یہ ہمیں اس میں ہماری زمین کی مطلب کیا وہ ہے ویلیو ہے، اور اس طرح میں مطلب کائنات کو جب اس کو پڑھا سر، اس سے پہلے جو میری پہلی کتاب سر بشخندہ گناف، یہ میری سر ناول میں تو پہلی کتاب ہے پر یہ میری 5ویں کتاب ہے. اس سے پہلے میں نے افسانوں پہ مطلب کام کیا ہے، افسانے کی کتاب جو صوبائی ادبی ایوارڈ اٹھایا ہے. تو جو میری پہلی کتاب ہے اس میں نے مریخ پر بکنگ جاری ہے. اچھا. تو وہ ایک مضمون لکھا تھا جو 2014 میں نے لکھا، تو پہلی کتاب میں بھی اس کو مطلب شامل کیا. تو میرا سر شروع سے یہی شوق رہا ہے کائناتی اس میں وہ سر پڑھنے کیا تھا کہ اس کو سامنے رکھ کے سر 6 سال سے یہ میرے ذہن میں تھا. تو پھر میں نے اس کے لیے معلومات اکٹھی کی، اور ساتھ ساتھ سر اس کو کہانی کو میں نے خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تو سر اس کو مطلب مجھے تقریباً 5-6 سال لگے اس کو لکھتے ہوئے سر. اچھا جی سر. چلیں، یہ تو بہت آپ کی دلچسپ ہے. اور کہانی کہنا، ناول لکھنا، اس میں یہی خوبصورتی ہے کہ آپ کی امیجنیشن کی جو فلائٹ ہے، آپ کی اڑان جو ہے، آپ کو ایک بہت نئی جگہوں پہ لے جاتی ہے. آپ نئے سوال اٹھاتی ہیں. جی بالکل. اور بڑا ابھی ہمیں ایک دلچسپ پہلے ہم روحانیت جو بالکل ایک یعنی ہمارا جو ٹریڈیشن کا ایکسپیرینس ہے اس کو بتاتی ہے، اور آپ نے بہت آگے جو جی سر اس میں گئے. تو کوئی اگر حاضرین میں سے سوال کرنا چاہیں تو جی پلیز. ڈاکٹر مالک صاحب ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں. ہماری بڑی خوش قسمتی، بہت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور بلوچستان کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. ویسے ہی بلوچی اور براہوی ناول نگاری کا جو ہے نا لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے، پچھلے 4-5 دہائیوں سے شروع ہوئے. لیکن اکرم ساجد صاحب جو ہے نا ہمارے ینگ لکھاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ براہوی اور بلوچی میں پہلی دفعہ یہ جو کاسمولوجی یا کائنات کے بارے میں کوئی چیز لکھا گیا ہے، یہ بالکل نئی ٹرینڈ ہے. اور اکرم صاحب کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی کل کو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اور اس پہ کئی فیکشنز جو ہے نا آ رہے ہیں. تو یہ ہماری پہلی وہ ہے تجربہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. جیسے آپ سے پہلے ہوا تھا مریخ کا سفر، تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر، مہربانی. بہت شکریہ مالک صاحب. تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اپنا کس طرح آپ نے یہ لکھنے کا سفر شروع کیا، کب سے آپ لکھ رہے ہیں، اور سر مزید آپ کے آگے کیا پلانز ہیں سارے؟ سر میں تو بیسک مطلب ناول اور افسانوں پہ لکھنا، اس کے مطلب شاعری تھوڑی بہت شاعری بھی براوی میں کرتا ہوں. مطلب میری جتنی بھی مطلب وہ ہے لکھنے کا کام ہے وہ براوی زبان میں ہے. تو اس کے بعد بھی ایک ناول لکھا ہے سر، وہ انشاءاللہ سسپینس پہ ہے، وہ انشاءاللہ جلدی آئے گی سر، وہ لائے گا سر وہ کتاب. سر بچپن سے مطالعے کا شوق رہا ہے، گو کہ مطلب اتنا تو سر وہ مطلب وہ نہیں ہے کہ میں زیادہ کتابیں خرید سکوں، یا جو مطلب دستیاب ہوا اس میں پڑھ کے سر لکھنے کا پھر ہوا. ساتھ میں شاعری مطلب میں نے دیکھا آس پاس کے لوگ بہت زیادہ شاعری کر رہے. چلو یہ ہمارے سر براوی وہ زبان ہے جس میں آپ کے مواقع بہت ہیں، آپ اس میں کسی بھی فیلڈ میں جاؤ مطلب آپ کو خالی ہی ملے گا. وہ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے یہ مطلب 40-50 سال اس سر ادب کو ہے، مطلب اس کے لیے وہ بہت بڑی بات نہیں ہے. تو اس کا آپ جس بھی فیلڈ میں جاؤ گے اس میں وہ آپ خلا ہی خلا ہے، وہ مطلب اس میں فیلڈ اس میں آپ جا سکتے ہو. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس ناول کی طرف آؤں یا افسانوں کی طرف، نثر کے جو مطلب نثری ادب ہے اس پہ. پھر اس سے مطلب پھر سر ڈاکٹر صاحب کی مطلب جب وزیر اعلیٰ
बलूचिस्तान में रहे सर, उस टाइम उन लोगों ने जो मतलब वहाँ के एकेडमीज़ के लिए सर जो उन लोगों ने काम किए सर, उनके ग्रांट्स बढ़ाए, उन्हीं की बदौलत आज हम लोगों की जैसे मतलब छोटे छोटे लिखारियों की भी किताबें छप के आ रही है सर। ये मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी वो है, तो उन लोगों की भी मतलब उसमें ये इस किताब के आने में डॉक्टर साहब की भी मतलब वो कोशिश है, मैं तो समझता हूँ सर। जी सर, इस तरह। चलें, आपके वैसे अपने पसंदीदा नावल कौन से, किसी भी ज़ुबान के मतलब सर मैं उर्दू में हम वो पढ़ते हैं, वैसे हमारे बलूचिस्तान से हाशिम नदीम साहब लिखते हैं, बहुत खूबसूरत। वैसे मैंने बचपन में अपने पढ़े हैं वो सर, नसीम इजाज़ी को मैंने काफ़ी पढ़ा है। अच्छा। जी सर, वो उसको तो मतलब आप अभी भी उन्हें पढ़ना चाहेंगे या बस ख़त्म हो गया? सर पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन मतलब नहीं, नसीम इजाज़ी को ही पढ़ना चाहेंगे? जी अभी भी नसीम इजाज़ी को ही पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर, वो हमारे नहीं सर, मतलब मैंने जो शुरू में पढ़े हैं ना, मतलब मैं से अपनी बात करूँ, शुरू इंसान और देता वो पहला नावल है जिसको मैं मतलब उर्दू से पढ़ा है, फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ उसमें मौजूदात पे आया सर। बिल्कुल सर, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मतलब शुरू से, फिर बाद में सर और बहुत सारे हैं। बहुत सही बात कह रहे हैं, सही है। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल है जी सर, और मुख्तसर और आखिरी जवाब भी मुख्तसर। राजी साहब जी। अच्छा, इस तरह है कि ये जो चेंजेस का सफ़र है, ये तो बहुत ही तेज़ी से दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, और उसका सफ़र इतना चीज़ों का इतना मुख्तसर होता है। आज अगर कोई ईजाद है तो विदिन 2-3 ईयर्स के बाद वो तो बिल्कुल फ़ारग हो जाती है। जी सर। और अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखें तो इतनी तब्दीली आई है, और तब्दीली का सफ़र बहुत तेज़ हो गया है। जी बिल्कुल सर। मेरा सवाल ये है कि आपने ये 100 ईयर्स जो है ये कैसे विजुलाइज कैसे कर लिए हैं, जो है नेक्स्ट 100 ईयर्स जो है? सर मतलब वो इसका जवाब सर आपके सवाल में ही है, जिस तरह वो तेज़ी से मतलब वो दुनिया वो मैंने इसमें असल में मैंने कुछ वो दिखाया, अगर यहाँ से कुछ लोग मतलब मैंने जो कहानी है जिसमें लिखा है सर, कुछ लोग यहाँ से पिकनिक मनाने के लिए चांद पे जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पे ज़मीन में मतलब मैंने इसको तीसरी जंग अज़ीम का थोड़ा सा मतलब वो किया है कि उसका वो कंसेप्ट सामने लाए कि यहाँ दुनिया वाले मतलब अपने साथ जिस तरह सर अब ये दुनिया आगे जा रही है, तो मैंने बोला कि मतलब तीसरी जंग अज़ीम इसी बीच में होगा, और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो चांद की मलकियत पे ही तीसरी जंग अज़ीम होगी। मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है। तो मतलब जो 1969 में मेरे ख्याल में मुआहदा हुआ था कि चांद मतलब किसी ज़मीन में किसी एक मखसूस मलकियत नहीं, ये मुआहदा हुआ था उसमें। तो मैंने कहा या आने वाले वक्त ये दुनिया 2 पार्टीशन में हो गई, तो एक चांद पे कब्ज़ा करेगा, दूसरा उसको वापस लेने के लिए फिर उनके साथ जहाँ ज़मीन पे तीसरी जंग अज़ीम होगी। मैंने बस बेसिक ये कहानी इसने ये रखा मैंने। तो फिर ये यहाँ से इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में जिस तरह हम लोग एक दूसरे के पीछे लगे वो ज़्यादा 80 साल या 100 साल ज़्यादा अरसा नहीं है, मैंने इसने ये रखा हुआ है सर। फिर वहाँ से वो जो चांद में बंदे फंसते हैं फिर वो ज़मीन पे नहीं आ सकते, उनके लिए फिर आगे मैंने रखा हुआ है कि वो मरीख वाले उनको आके ले जाते हैं, इस तरह सामने रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई। और वैसे तो इमेजिनेशन है, कहानी आप बना रहे हैं, तो 100 साल क्या 1000 साल भी इसमें जा सकते हैं ना। तो दूसरा बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, अगर हम ज़्यादा थोड़ी सी कि नावल निगारों ने जो बहुत पहले बातें की वो इमेजिनेशन थी, लेकिन वो बातें ज़िंदगी में आई, फिर आ भी सकती, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुमकिनात का खेल है सारा। तो बहुत शुक्रिया अकरम साहब, आपसे बहुत थैंक यू सर, मेहरबानी। अब हम पश्तो ज़ुबान के परवेज़ शेख साहब हैं, इनका नावल नया आया है तलाश। तो इसके बजाय इसके कि मैं खुद इनके बारे में बात करूं, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में और अपने नावल के बारे में कुछ हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम परवेज़ शेख है, मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और पेशे के लिहाज से मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। जी प्लीज़ खामोशी थोड़ी सी अगर हो तो। मेरी मतबूआत की तादाद 24 है। इन 24 में एक पुश्तो ड्रामा है, एक अंग्रेज़ी और पुश्तो शुअरा के थाट्स का एक तकाबली जायज़ा है, उसका नाम है पोइटिक डिस्प्यूटेशन। ये बाकी 22 जो है ये सिर्फ नावल है। मेरा पहला नावल 1988 में शाया हुआ और आखिरी 2 नावल 2019 में शाया हुई। उनमें आखिरी नावल जो है तलाश है। मेरी खिदमत के सिले में मुझ पर 3 किताबें लिखी गई। पहली किताब का नाम है परवेज़ शेख साहब की
شخصیت اور اس کے فن کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جس کو ایاز اللہ ترکزئی نے لکھا ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے پشتو زبان کے ناول نگار، پشتو زبان کے بابائے ناول پرویز شیخ۔ تیسری کتاب جو ہے وہ ایم فل کا ایک مقالہ ہے اور اس کا نام ہے پرویز شیخ کے کردار ناولوں میں نسائی کردار۔ ایک لڑکا ابھی پی ایچ ڈی کر رہا ہے لیکن اس نے کمپلیٹ نہیں کیا، اور اس کا عنوان ہے ریالزم ان دی ناولز آف پرویز شیخ۔ یہ ایک آخری کتاب جو ہے تلاش، اس کے اوپر پشتو کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، دسلو کالو یارانہ تیرشوا، دسلو کالو یارانہ تیرشوا، جندہ دستارن نامہ ہے رشوا۔ اے زندگی، ترجمہ اس کا یہ ہے، ایک زندگی تیری میری دوستی کے 100 برس بیت گئے لیکن ابھی تک میں تیرا نام نہ سمجھ سکا۔ اور واقعی میرے خیال میں ایسا ہی ہے۔ تلاش ایک معاشرتی ناول ہے اور اس میں موجودہ معاشی اور معاشرتی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے ناول کی شکل میں، ایک کہانی کی شکل میں۔ اس ناول کا کردار شہکار نامی ایک لڑکا ہے۔ اس کی کہانی اس کی بچپن سے شروع ہوتی ہے اور اس کی جوانی پر ختم ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شہکار ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، اس کے 2 بہنیں بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی شرارت کی وجہ سے وہ سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسکول میں اساتذہ اور طلباء کے لیے، محلے میں پڑوس کے لیے، اور گھر میں اپنی والدہ اور بہنوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی ماں اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر اس ارادے پر ایک حکیم کے پاس لے جاتی ہے کہ اس کا ڈاکٹر بننا تو مشکل ہے، چلو حکیم تو بن جائے گا۔ اس کی شاگردی میں رہتا ہے، حکیم سے بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے کیونکہ اس کو دکان کے لیے ایک شاگرد کی ضرورت تھی، لیکن آدمی اچھا تھا، اس نے اس کا ہر اسکول کا خرچہ بھی برداشت کرتا رہا اور اس کے گھر کا خرچہ بھی برداشت کرتا رہا۔ 9 سال اس کی صحبت میں اس نے گزار دیے۔ تو حکیم صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ایک پراسرار اور مشکوک قسم کا آدمی تھا۔ پراسرار اس لیے کہ کبھی کبھی وہ تنہائی میں تو اکثر، لیکن کبھی کبھی وہ لوگوں کے سامنے بھی خود کلامی کیا کرتا تھا، لیکن اس کی باتوں کی کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے۔ مشکوک اس لیے کہ اس کی عمر 40 برس تک پہنچ چکی تھی، لیکن وہ غیر شادی شدہ تھی۔ اگر جو ان دونوں کا تعلقات باپ بیٹے جیسا تھے، لیکن وہ جو تھا لوگ ان کے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے اور غیر اخلاقی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ خیر، یہ صحبت جاری رہی، ان کا تعلق جاری رہا۔ 9 سال میں اس نے 10ویں جماعت کے امتحان بھی پاس کیا۔ وہ کالج میں داخلہ لینا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے حکیم صاحب کہیں چلا گیا، گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ دکان چھوڑ کر، اپنا کوارٹر چھوڑ کر چلا گیا، اور جاتے جاتے اس کے پیچھے ایک رقعہ چھوڑ دیا کہ میرا انتظار نہ کرنا، مشکل ہے کہ میں واپس آ جاؤں۔ بس اس کو تو جواب مل گیا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ اس کی ماں جو ہے وہ بھی بہت پریشان تھی، لیکن آخر کار وہ نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، اور کئی جگہوں پر اس نے نوکری کی درخواستیں دی، سماجی کارکنوں، یہ سیاسی لیڈرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، سب تک پہنچ گیا، اور سب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تمہارا کام ضرور ہوگا۔ جی تھوڑا مختصر کر لیں اس کو۔ میں تو ختم کرنے والا تھا۔ اچھا
پھر تو بے شک پھر سوال کرے، لیکن یہ ذرا بالکل صحیح صحیح. اچھا ابھی مختصر کر دیتا ہوں. اس کو نوکری نہیں ملی، بس یہ مختصر، اس کو نوکری نہیں ملی تو اس کی بات ماں تو اس کوشش میں تھی کہ اس کے لیے کوئی کہیں رشتہ ڈھونڈ لے، لیکن اس کو جب نوکری نہیں ملی تو اس کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا اور سب کچھ ہو گیا. نوکری اس لیے نہیں ملی کہ حکومت ٹوٹ گئی، تو اس کی امید بھی ٹوٹ گئی اور رشتہ بھی ٹوٹ گیا. تو ماں تو مر گئی اس کی. پھر یہ بیچارہ پھرتا رہا. تو ایک دن وہ مزدوری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک سماجی کارکن کھڑا تھا. اس کو پہلے سے اس نے نوکری کی درخواست دی تھی. اس نے اس کو ایک رقعہ دے کر اس کو بتائیے کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر ایک گھریلو ملازم کا انٹرویو ہو رہا ہے. جب وہ چلا گیا وہاں پر تو لوگوں کی ایک بڑی لمبی قطار تھی. ریٹائرڈ پولیس اہلکار، ریٹائرڈ فوجی حضرات، فریش اسٹوڈنٹ، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، یہ سارے ایک گھریلو ملازم کی نوکری کے لیے آئے تھے. ناول میں یہ بڑا اچھا سین ہے. تو خیر اس کا کام ہو گیا، باقی سارے چلے گئے. اور میڈم کے ساتھ ایک ذاتی ملازم ہو گیا. تو وہ ان کا میڈم کا اور اس کی بیٹی کا ذاتی محافظ بھی تھا، چوکیدار بھی تھا، مالی بھی تھا، سب کچھ تھا. قصہ مختصر جیسا کہ صاحب نے بتا دیا کہ مختصر کرو. تو میڈم ایک این جی او میں کی سربراہ تھی، لیکن اس کو ایک دیرینہ رشتہ دار سے جانی خطرہ تھا. تو کئی بار اس نے اس پر حملے کیے تھے، لیکن وہ بچ چکی تھی. جب وہ اس کے حملوں میں شدت آ گئی تو اس کے مار ڈالنے کا ٹاسک اس کو دے دیا، یہ شہکار کو دے دیا. وہ اس کی ایک رات بیٹھا رہا، وہ اس کی راہ تکتا رہا. اور آدھی رات کو جب وہ پہنچ گیا اس کے گھر اور اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے اس پر فائر کھول دیا، اس کو نشانہ بنا دیا. گولی جب اس کو لگ گئی تو وہ گر گیا. گولی کی آواز سن کر میڈم بھی باہر آئی اور شہکار بھی پہنچ گیا. تو شہکار نے اس سے پوچھا کہ میڈم اس کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ یہ رشی صاحب ذرا اس کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ساری کہانی یہیں بتا دیں گے تو پڑھے گا کون پھر؟ تو تھوڑا سا سسپینس رکھیں اور لوگوں کو آپ سے. سسپینس نہیں رکھتا ہوں، سب بس ہو گیا. ایک جملہ ہے جس کے ساتھ اس کا تمہارے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ تو میڈم تمہارا اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ تو اس نے کہا یہ میرا خود ساختہ منگیتر تھا. تو بعد میں جب اس کی وہ زخمی آدمی نے جب اس کی کراہتی ہوئی، شہکار سے پوچھا کہ بالکیت تو یہ بیٹے آپ؟ تو اس کی آواز پہچان گیا. تو اس نے فوراً کہا حکیم صاحب آپ. بس اسی پر ناول ختم ہو گئی. چلیے بہت دلچسپ آپ نے پورا ناول سنایا. تو تھوڑا سا وقت بھی کم تھا، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کوئی ایک آدھ سوال اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہیں. اور اگر آپ کے آئندہ کچھ نئے ناول بھی لکھ رہے ہیں یا ابھی اس کے بعد؟ میں ریسنٹلی لکھ رہا ہوں، یہ 2019 کا ناول ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں ہمارے دوست سے. آپ اپنا تعارف بھی کرا دیجیے پلیز. ڈاکٹر یار محمد محمود. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناول لکھنا جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کم تعلیم یافتہ لوگ بھی ناول لکھ سکتے ہیں، بلکہ پورا فکشن ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے. تو آپ تو تعلیم یافتہ آدمی ہے، چاہیے یہ تھا کہ کچھ ناول لکھتے اور کچھ ناولوں کے بارے میں لکھتے کہ یہ ناول کیا چیز ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا آپ کے اس سوال کا جواب تو پہلے یہ یار محمد مخموم کو میں جانتا ہوں، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور 17 بکس کا یہ مصنف ہے اور نقاش زیادہ ہے. تو لکھنے کے لیے تو آپ لوگوں کو چھوڑا ہے، کریشن کے لیے ہم کریں گے. اچھا تو باقی آپ کا یہ سوال کہ ایک ان پڑھ آدمی ناول لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا ہے. ایک ان پڑھ آدمی شاعری کر سکتا ہے اور اچھی شاعری کر سکتا ہے. جی بات آرگومنٹس نہیں جی، آپ کا سوال ہو گیا. اب اس کے بعد بات کوئی اور سوال اگر ہے تو مطلب ہم کوئی ڈیبیٹ نہیں کرا رہے، آپ کا سوال آیا انہوں نے جواب دیا. اچھا جی
جی کوئی اور سوال شیخ صاحب نہیں؟ میرا سوال یہ، میں ایاز اللہ ترغیب بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ جو بھی مصنف ناول لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، وہ معاشرے کو کچھ دکھاتا ہے یا معاشرے کو ایک راستے پہ ڈالتا ہے. تو آپ کا اس ناول سے کیا چیز ہے جو سامنے آئے گی کہ میں نے معاشرے کو ایک سبق دیا ہے، اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، ناول لکھنا تھوڑا مختصر رکھیے گا پلیز. ناول لکھنا بڑا مشکل کام ہے. یہ سارے رائٹر جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ناول لکھنا کتنا بڑا مشکل کام ہے. کریشن ہے، جی ایک بات نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے نا لاتے ہیں اور صحیح جو ہے نا دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل ریالٹی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر ایک رائٹرز کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جو کتاب ہے وہ جو لکھ رہا ہے کہ یہ دنیا کا واحد کتاب ہو اور اچھی کتاب ہو اور معاشرے کی اصلاح کر سکے، معاشرے کے کام آ سکے، لوگوں کو راہ راست پر لے آئے. اور تقریباً میرے خیال میں سارے رائٹر ایسا ہی لکھتے ہیں. ابھی کوئی اس سے فائدہ لے یا نہ لے وہ تو اس کا کام ہے. بہت اچھی بات کیجیے آپ نے. یہ معاشرے کو سدھارنا کوئی ناول نگاروں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے اور بہت سارے ہیں، ریفارمرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، جنرلز ہیں. ناول کا کام تو ایک کچھ شیڈز دکھانا ہے زندگی کے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت مقصد کے تحت لکھا جائے. تو بہت شکریہ جناب، آپ کا بڑی دلچسپ گفتگو رہی. تو ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہمارے ایک سندھی کے ناول نگار ہیں، پنجابی کے ہیں اور 2 اردو کے ہیں، ان سے بھی ہم مزید بات کریں گے. آپ سب کی باتیں بہت دلچسپ ہیں اور سب لوگ سننا بھی چاہ رہے ہیں. مسئلہ صرف وقت کا ہے، اس لیے اگر آپ کو میری کوئی انٹرپشن خاطر خواہ نہ گزرے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو میں اب ابراہیم کھرل صاحب سے درخواست کروں گا، ان کا نیا ناول آیا ہے. ان کی کوئی افسانے، ناول اور تحقیق پہ کچھ 8 کتابیں چھپ چکی ہیں اور ابھی یہ سندھی زبان کے PhD اسکالر بھی ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ اپنے ناول کے بارے میں کچھ بتائیں اور مزید اس کے بعد ہم آپ سے کچھ مزید پوچھنا چاہیں گے. مہربانی جناب. میرا نام تو محمد ابراہیم ہے، ابراہیم کھرل کے نام سے لکھتا ہوں. میری یہ 8 کتابیں. جی ذرا آواز پلیز تھوڑا سا شور کم ہو تاکہ ہم ان کی بات سن سکیں. پہلی کتاب جو تھی وہ شاعری کی تھی، تیرے جانے کے بعد 2 دوستوں کے ساتھ. اس کے بعد افسانوں کی کتاب روپ بہروپ آئی. اس کے بعد دریا کے اس پار سندھی میں افسانوں کی کتاب تھی. اس کے بعد لوٹ کے آؤں گا میں افسانوں کی کتاب تھی. اس کے بعد ناول تھا کھجیوں کے دیس کے آدمی. جیسا کہ خیبر کا تعلق کھجور کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں جو لوگ آتے ہیں سیزن میں، اس حوالے سے وہ کتاب تھی. اور اس کے بعد یہ رشتوں کی خانہ بدوشی ناول ہے یہ میرا. تو بیسیکلی میں شارٹ اسٹوری رائٹر ہوں اور ٹیچنگ سے میرا واسطہ ہے. اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اپنی زبان میں، سندھی میں. تو 2 کتابوں پہ سندھالا جی نے مجھے ایوارڈ دیے ہیں. ایک شارٹ اسٹوری موٹی رسمہ لوٹ کے آؤں گا میں، اور دوسرا جو کھجیوں کے دیس کا آدمی. ان پہ مجھے ایوارڈ ملا ہے. تقریباً 66 ڈرامے لکھے ہیں میں نے ریڈیو خیبر کے لیے. 12 ڈرامے نیشنل وکپ پہ اسلام آباد سے ریلیز ہوئے ہیں میرے اردو میں. 5 سیریلز لکھی ہیں، ایک سوپ سیریل لکھا ہے. 20 جو ہے سولو پلیز ہیں. 5 ڈیز ہیں 6. ابھی میں نے میرے استاد محترم ڈاکٹر عدل سمرو صاحب بیٹھے ہیں، ان کی نگرانی میں نے PhD کی ہے. میرا موضوع جو تھا وہ نسیم کھل کی کہانیاں، اس میں PhD ہے میری. اب جو یہ ناول ہے رشتوں کی خانہ بدوشی، جیسا کہ اس میں ہماری جو زندگی ہے، لائف ہے، دیہات میں جیسے زندگی گزاری جاتی تھی، اس کا موضوع کچھ ناسٹلیجیس پر مشہور ہے، معمور ہے اس پہ. تو پہلے کس طرح لوگ رہتے تھے وہاں گاؤں میں، کن کن لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا تھا. وہاں کمہار بھی رہتے تھے، ہاتھ کا کام کرنے والے آدمی بھی رہتے تھے، کسائی بھی رہتے تھے. معاف کیجیے گا.
تو اس میں وہ جو لوگ رہتے تھے آپس میں تو ان کو سنبھالنے والا, اس کی نگرانی کرنے والا, جس کو ہم ابھی بگاڑ کے بول رہے ہیں کہ بڈیرے جاگیردار, وہ سب اس طرح کے آدمی نہیں تھے. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان لوگوں کی باتیں سنتے تھے, آپس میں بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کر دیتے تھے. تو یہ اب جو ان میں دراڑیں آ گئی, لوگ دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے شہر میں آ گئے, تو ان کے اسباب کیا تھے, ان کے ساتھ مسئلے کیسے آ گئے کہ انہوں نے اپنے بیٹھکوں میں بیٹھنا بند کر دیا. موبائل کے دور میں ان میں مصروف ہو گئے لوگ, اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کی, ان کی تربیت نہیں کی, ان کے ویلیوز جو تھے وہ بدل گئے, نقل مکانی ہو گئی, تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑے بڑھ گئے, اور آپس میں جو لوگ ایک کنبے کی طرح رہتے تھے ان میں دیواریں کھڑی ہو گئی. وہ کیوں ہو گئی؟ تو ان میں جو میں نے مسائل بیان کیے وہ ہیں. تو لوگ اپنوں کو چھوڑ کر شہر میں کیوں آ گئے؟ کسی نے بہانہ بنا لیا مجھے بچے پڑھانے ہیں, کسی نے یہ بہانہ بنا لیا کہ میرا گزر سفر یہاں نہیں ہو رہا, اور کس نے بہانہ بنا لیا کہ اب ہم جو ہیں وہ ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں. تو ان سارے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ میں نے اس ناول میں لکھے ہیں. تو یہ لوگ کیوں اپنے مکان, اپنے ویلیوز, اپنے رشتہ داری چھوڑ کر شہروں کی طرف چل پڑے ہیں, یہ میں نے اس میں بڑا دلچسپ آپ نے لکھا. لیکن تھوڑا بہت جو آپ کے ایک سندھی زبان کے پہلے آپ کا بھی کچھ اس طرح تھا کہ دنیا میں بہت ساری ایسے مسائل آ رہے ہیں جو کہ ہم اپنی ٹریڈیشن سے حل کر سکتے ہیں. لیکن کبھی آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا کہ یہ تو کوئی جب سے انسان کی تاریخ ہے ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں معاش کے سلسلے میں, پھر نئے تجربات ہوتے ہیں, نئے ان کو ہوتا ہے. تو یہ جو ایک ریپیٹیشن ہے اس تھیم کا کہ ہم ٹریڈیشن کو چھوڑ رہے ہیں, تو دیکھا جائے تو انسانی تاریخ میں تو ایسے ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے, لوگ جاتے ہیں. تو اس کو آپ اپنے پرانے طریقوں سے ہی حل کرنا سمجھتے ہیں, یا دوسرا یہ ہے کہ ایک نئے جو چیلنجز ہیں اس کو نئے حساب کے ساتھ آپ ٹیکل کیا جائے؟ سو ایسی آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ آپ کا جو مقصد ہے وہ میں نے نہیں اس میں بیان کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ترقی کی راہ پہ ہر کوئی جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ادب میں جو روایتیں بھی برقرار ہیں کہ ہم سوشلزم سے لے کر مابعد جدیدیت تک پہنچ گئے ہیں, تو اس کا اثر بھی ہے. یہ جو ہماری سہولیات ہیں, انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم انکار کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ہماری روایات تھی, وہ جو ہمارے ویلیوز تھے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. آپس میں اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں, ہر کوئی اپنی موبائل میں لگا رہتا ہے, بوڑھے باپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا آپ کی ضروریات کیا ہے, اور بچوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم یہ جو سہولیات لے رہے ہیں تو ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں. تو اس وجہ سے اس سارے جو کلچر کو میں نے اس میں بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ترقی سے انکار کر رہے ہیں, اس کو نہیں مان رہے, لیکن اس کے علاوہ ہم جو اپنے ویلیوز ہیں, جو قدر ہے, ان کو بھی نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے. جی بہت مہربانی. کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی ہمارے آڈینس میں سے؟ اچھا, تو اب ہم تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں. ہمارے پنجابی کے ناول نگار وہ بھی آ جاتے ہیں, تو میں ڈاکٹر حمیرہ سے درخواست کروں گا. ڈاکٹر حمیرہ تدریس کے شعبے سے تعلق ہے ان کا, چائنا کی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جینڈر جو فیمنسٹ لٹریچر ہے ان کے بارے میں بھی ان کا بہت کام ہے. اور ان کا جو میں دیکھ رہا تھا اس کے تعارف, اس میں بہت باتیں تھیں. ساؤتھ ایشیا ریسرچ سینٹر, اس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے, تو باقی خود بتاتی ہیں. تو ان کے نئے ناول کے بارے میں ہم بات کریں. بہت شکریہ. چائنا کا تعارف کرایا تو میں پریشان ہو گئی کہ آدھے آڈینس اٹھ کر چلے جائیں گے کرونا کے ڈر سے.
تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میرے تعارف میں جو سب سے اہم حوالہ ہے وہ میرے اساتذہ کرام ہیں، اور میرے لیے ایک بہت خوش آئند ایک بات یہ ہے کہ آج ڈاکٹر علمدار بخاری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے ایم اے میں اردو کا افسانوی ادب ہم نے ان سے پڑھا ہے، اور یہ اس وقت ہمارے درمیان میں افسانہ لکھنے کا مقابلہ کروایا کرتے تھے۔ ایک میرے افسانے پر انہوں نے اعتراض بھی کیا، جس کے بعد مجھے اور موٹیویشن ملی کہ میں کر سکتی ہوں، مجھے لکھنا چاہیے۔ تو ان کی بہت ماشاءاللہ ایک افسانے کی طرف یا افسانوی ادب کی طرف جھکاؤ کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تربیت ہے جو اساتذہ سے ایم اے کے دوران خاص طور پر ملی۔ اس ناول کا حوالہ یہ ہے، اور ساؤتھ ایشین ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر کی بات ہے تو وہ احمد سلیم صاحب کا ادارہ ہے، میرے یہ بھی استاد ہیں۔ ان کی لائبریری کو میں اسسٹ کرتی ہوں، لائبریری کی خاک جو ہے وہ جھاڑنا میرا کام ہے کچھ نہ کچھ، تو اس حوالے سے میرے سی وی میں یہ حوالہ موجود ہے، اور کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اور اس ناول کا خاص طور پر میں اگر ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہ می سوزم رابعہ خضداری کی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ناول ہے، جس میں میرا بنیادی مقصد، جس میں میری ایک بنیادی لگن جو بنی یا اس موضوع کو جو ہے وہ لکھنے کی طرف جو میرا رجحان ہوا، وہ وعدہ پبلیکیشنز کی وہ کتاب ہے بلوچستان میں اردو، جس کو محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ نے اور فہمیدہ ریاض نے مل کر رابعہ خضداری پر ایک پورے کتاب کا جو ہے وہ شاہ محمد مری نے کوئٹہ میں یہ کانفرنس رکھی، اور اس میں مختلف لوگوں نے رابعہ خضداری پر مضامین پڑھے، اور ان مضامین کو اکٹھا کر کے اور فہمیدہ ریاض کے خطبے کے ساتھ وعدہ پبلیکیشن سے ان لوگوں نے وہ شائع کی۔ تو تحقیق اور تنقید پڑھنے کے دوران وہ کتاب جب میرے سامنے آئی تو اس میں رابعہ خضداری پر میں نے بھی سوچا کہ میں ایک کتاب لکھوں یا ایک مقالہ لکھوں، لیکن وہ اتنا خوبصورت کردار تھا کہ اس نے مجھے تحقیق اور تدوین کی طرف مجھے نہیں جانے دیا، بلکہ اس نے مجھے اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو شاید ایک تخلیق کار سمجھ سکتا ہے کہ موضوع آپ کو خود اپنی طرف بلا لیتا ہے اور اپنے آپ کو لکھوا لیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک ایسا ہی تجربہ تھا جس کو نہ میں نے ناولسٹ بننے کے لیے سوچا، نہ میں نے رابعہ خضداری پر ناول لکھنے کا سوچا تھا۔ یہ ایک بالکل تحقیقی مواد اکٹھا کرتے کرتے ایک دن میں نے بیٹھ کر بس رابعہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا، اور پھر لکھتی چلی گئی۔ پھر میری یہ ترتیب بن گئی کہ مجھے روزانہ کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، اور جیسے کوئی قسط وار کہانی لکھ رہا ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ بالکل ایسے تھا کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، مجھے 10-15 صفحے جو بھی مجھ سے ہو سکا مجھے روزانہ لکھنا ہے۔ تو یہ چلتا گیا بہت سارے، لیکن یہ ناول مکمل ہو گیا تقریباً 1 سال پہلے۔ لیکن پھر بھی ایک جو ایک تسلی ہوتی ہے، یا کیونکہ میرا پہلا تجربہ تھا ناول لکھنے کا، تو مجھے اس طرح کی ایک اپنے آپ سے اطمینان نہیں تھا کہ ابھی اس پر مزید مجھے کام کرنا چاہیے۔ تو پھر رابعہ کی شاعری کو ایک دفعہ پھر سے پڑھنا، کھنگالنا، اور رابعہ کے بارے میں جاننے کی طرف جس چیز کی طرف مجھے خاص طور پر پھر توجہ دینی پڑی وہ بلوچستان کی تاریخ تھی۔ اور اس میں چونکہ ان کا تعلق، رابعہ خضداری کا تعلق 4 صدی ہجری سے ہے، تقریباً 1000 سال پہلے بلوچستان جو کہ خضدار، کزدار، اور یہ عہد سامانیہ کا زمانہ ہے، ابن نصر کے دور میں ہی ان کے والد امیر کعب، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ وہاں پر ایک گورنر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے جب عرب ریاستیں بالکل زوال کا شکار ہو رہی تھیں، اور ادھر سے سامانیہ طاقت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی تھی۔ اور لیکن اس دوران میں قندھار سے اور غزنی سے بھی کچھ طاقتیں جو ہیں وہ گزرگاہوں کے طور پر خضدار سے گزرتے ہوئے لوٹ مار کرتے ہوئے 2 دفعہ حملہ آور ہو چکی تھیں۔ تو ایک عجیب طرح کی ہلچل کا یہ دور ہے جس کو میں کسی ایک متعین حد بندی میں نہیں رکھ سکتی تھی کہ یہ کیا صورتحال تھی، کیونکہ بیرونی جو صورتحالات تھے عرب کے، قندھار کے، اور خود جو فارسی جو وہ ہے، ان تینوں کے اس خطے پر اثرات کے اور مختلف جو حملے ہیں یا ان کے اقتدار کا دور کبھی مختصر کبھی طویل، تو یہ اس طرح سے رہا۔ تو اس میں رابعہ خضداری کا جو کردار ہے وہ ایک ایسی خاتون کا کردار ہے۔ جب ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ایک غلام سے عشق کرتی تھیں، اور غلام سے عشق کرنے کی پاداش میں ان کے بھائی نے انہیں گرمابے میں ان کی جو نسیں ہیں وہ کاٹ کر تو انہیں وہاں پر ایک گرم حمام میں بند کر دیا، اور وہاں اس حمام کی دیواروں پر انہوں نے شاعری لکھی اپنی۔ لیکن یہ ایک مختصر تذکرے کا ایک حوالہ ہے، لیکن جب اس کو مزید پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ طاقت کا، اقتدار کا جھگڑا ہے، محبت کا جھگڑا ہی نہیں تھا،
کیونکہ یہ دو بہن بھائی ہیں. امیر کعب کی دو اولادیں ہیں. ایک بیٹی ہے رابعہ خزداری, رابعہ بنت کعب خزداری اس نام کے ساتھ ان کا بار بار ذکر آتا ہے تاریخ میں, اور بیٹا ہے حارث بن کعب. لیکن حارث کی جو میلان ہے وہ شکار کرنا یا دوسرے جو شہنشاہوں کے جو اولادیں ہوتی ہیں ان کا مختلف رویے یا رجحانات, عیاشی کی طرف اس کا راغب رجحان ہے, جبکہ رابعہ کا علم کی طرف رجحان ہے. وہ فارسی زبان جانتی ہے, وہ دری زبان جانتی ہے, وہ عربی, چونکہ عرب نژاد ہے وہ, تو اس لیے وہ عربی زبان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے. پھر مصورہ ہے, یہ مجھے بہت, اس کی جو پہلی جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ اس نے ایک گھوڑے کی تصویر کو پینٹ کیا, اور وہ گھوڑے کی تصویر کا اس نے عنوان دیا کریشن, مطلب خدا کی تخلیق. اسی طرح اور اس کا پھولوں کے بارے میں ایک کتاب لکھنا, کہ جس میں پھولوں کے بارے میں مختلف کتابیں لکھنا, طب کے بارے میں کتابیں لکھنا. تو وہ کئی زبانوں پر عبور رکھتی تھیں اور شاعری کا بے حد اعلیٰ پائے کا ذوق رکھتی تھیں اور بہت خوبصورت شاعرہ تھیں. وہ پہلی شاعرہ ہیں 1000 سال پہلے جنہوں نے فارسی اور عربی بحور کو ملا کر ایک نئی طرز کی شاعری کی بنیاد رکھی, اور ان کے بہت سارے شاعری کی وہ بحریں, وہ زمینیں بعد میں رومی کے کلام میں بھی ہمیں مستعمل اشارے ملتے ہیں, جس کی طرف علی کمیل قزلباش نے بھی اپنے ایک آرٹیکل میں حوالہ دیا ہے اس کا پورا, جس میں رابعہ کی شاعری کے اثرات فرید الدین عطار کے اوپر بھی, مولانا روم کے اوپر بھی, اور بعد میں آنے والے جتنے بھی شعراء ہیں انہوں نے ان زمینوں میں اپنے تجربے کیے ہیں, جس میں انہوں نے رابعہ کی شاعری کو بھی رکھا ہے اور اس کو بھی. تو اس لیے جو میری ایک تخلیق کار کی نظر سے جب میں نے دیکھا تو وہ عشق کی داستان ایک پہلو ہے, لیکن دوسرا پہلو یہی تھا کہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے بھائی کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھنا شروع ہوئے, کیونکہ ان کی جو ذہنی میلانات ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے فرق تھے, اور انہیں لگا, اس کے بھائی کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ شاید اقتدار میں آ جائے گی اور مجھ سے یہ سلطنت چھن جائے گی. تو اس خوف سے وہ اپنی بہن کو جو ہے وہ شہید کرتا ہے. اور ان کی شاعری میں بنیادی حوالہ جو ہے وہ صوفی شاعری کا ہے, اور اس لیے, لیکن یہ بالکل ایک نیچرل سی کہانی ہے جس میں میں نے اس کو نہ صوفی بنانے کی کوشش کی ہے, نہ میں نے اس کو عشق مجازی سے ایک ہٹا کر دکھانے کی کوشش کی ہے. ایک انسان کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں. وہ ایک وقت میں انسان خود سے محبت کرتا ہے, انسان مخلوق سے محبت کرتا ہے, اسی لیے خدا سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے, تو اس لیے اس کو میں نے کوئی ایسا بہت جو ہے سپرسٹیشیس قسم کا کردار بنانے کی کوشش نہیں کی. شکریہ. جی بہت شکریہ. اردو ناول میں کافی ایک مضبوط روایت ہے, جو بہت سارے ناول تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مطلب کا دریا سے لے لیں آپ, اداس نسلیں لے لیں, پھر کئی چاند تھے سر آسماں, پھر اچھا صوفی میں دشت سوس جو ہے منصور حلاج کے بارے میں لکھا گیا. سو آپ کا کیا تجربہ ہے, یا آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں کہ جب آپ تاریخ سے کہانی کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کے کیا چیلنجز ہیں؟ ظاہر ہے کہ فکشن نگار کا کام یہ نہیں کہ وہ تاریخ لکھے, لیکن تاریخ جب ایک خود کردار کے طور پر اس کے ناول میں ہو تو وہ ایک چیلنج تو ہے کہ کچھ کرداروں کو جو اس نے اپنے ٹریٹ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے. سو تھوڑا سا آپ سے سننا چاہیے. شکریہ. اس میں خاص طور پر جمیلہ ہاشمی کے ناول چہرہ بچہرہ روبرو کا ذکر کرنا چاہوں گی, کیونکہ وہ بھی ایک صوفی شاعرہ کی زندگی کے, قرۃ العین طاہرہ کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ناول ہے. تاریخ ایک خالد فتح محمد صاحب کا جملہ ان کی اجازت سے ایک کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ناول نگار کے پاس تاریخی ناول لکھتے ہوئے ایک جیسے حضرت موسیٰ کے پاس عصا ہے, وہ جہاں چاہے رکھ دے اور جو چاہے بنا دے. تو اس لیے تاریخ ایک حوالہ ضرور ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک تخلیقی کام کر رہے ہیں تو اس میں تاریخ صرف تاریخ کا چینل نہیں استعمال ہوتا, بلکہ اس پہ وہ کردار آپ خود لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور تاریخ کا لوکیل سیٹ کرنے کے لیے تاریخ بھی بہرحال اس کے بغیر بھی آپ نہیں چل سکتے, کیونکہ جس دور کا وہ فرد ہے اس نے اپنے تمام جو خیالات ہیں, جو اس کی زندگی کے مسائل ہیں, اس کے سوشل ایشوز ہیں, وہ اس کے ماحول سے آ رہے ہیں. تو اس لیے اس ماحول کو اسٹڈی کرنے کے لیے تاریخ کا بھی حوالہ ضروری ہے. جی جی میں نے تو کتاب کو کی ادارت کی تھی جو بلوچستان کا ادب اور خواتین, اور یہ سیمینار بھی کروایا تھا, تو آدھی کتاب رابعہ خزداری پر ہے,
لیکن یہ دیکھا تھا کہ بہت مواد مہیا نہیں ہے رابعہ خضداری پہ، اشعار بھی بہت کم ملے. تو آپ کو اتنا مواد ملا کہ اس کے ساتھ آپ تاریخی انصاف کر سکیں، یعنی حقائق کتنے ہیں اور فکشن کتنا ہے؟ اس میں فکشن زیادہ ہے. حقائق کے حوالے سے جب ہم خواتین کا ذکر کرتے ہیں تو آپ بہت بہتر مجھ سے جانتی ہیں کہ تاریخ خواتین کا ذکر نہیں کرتی، خاموش ہے. اور ایسے اس کی وجہ سے اردو ادب کی تاریخ اٹھا لیں تو ہماری جو سب سے مضبوط روایت ہے تاریخ میں وہ خواتین کے ادب کی ہے سب سے پہلے. لیکن ہماری اردو کی تواریخ کو اگر آپ اٹھا لیں تو وہاں پر آپ کو پہلا افسانہ نگار پریم چند اور ادھر سے پہلا سجاد حیدر یلدرم، لیکن آپ کو نظر سجاد حیدر کا نام نظر نہیں آتا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری تاریخ کا، ایک صفحہ اس کو جو ہے وہ منہا ہے. اس لیے تاریخ میں بہت زیادہ مواد مجھے نہیں ملا. خاص طور پر رابعہ کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہے. لیکن جی کوئی اور سوال؟ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، چھوٹا سا سوال ہے. جی ناصرہ زبیری، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کہانی سن کے، کیونکہ میں نے پہلی بار اتفاق سے یہ کردار کا نام سنا تو مجھے رضیہ سلطان کی کہانی بھی یاد آئی. تو یہ جو مماثلت ہے دونوں کردار میں، کہیں آپ نے اپنے ناول میں اس کو کچھ کہیں ذکر کیا ہے؟ نہیں میم، مجھے سوری، میں اس کو رضیہ سلطان سے یہ تھوڑا مختلف کردار ہے، کیونکہ یہ ایک کریٹیو خاتون ہے جو اپنی شاعری میں گم ہے. اس کا یعنی اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بار بار اس ناول میں بھی وضاحت کرتی ہے اپنے بھائی کو کہ مجھے سلطنت کے جھگڑوں سے دور رکھو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ رعایا کے ساتھ ظلم نہ ہو. یعنی اس کا جو ہے، جبکہ رضیہ سلطان ایک ظاہر ایک اور کردار ہے جس کو حکمرانی، اپنا اقتدار سنبھالنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، تو یہ اقتدار کے قریب جانا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ اس کا سفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ خارج سے داخل کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی ایک، لیکن جو ابھی یاسر صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ کیا صوفی فی زمانہ جو ہے وہ چیلنجز کو فیس نہیں کرتا، یا جس طرح آپ نے بات کی، لیکن یہ ایک صوفی ازم کی روایت میں باقاعدہ ایک ایک باقاعدہ نظریہ موجود ہوتا ہے جس میں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. تو وہ کبھی بھی نان پولیٹیکل نہیں ہوتا. تو اس میں جی بالکل وہ مطلب پورا وہ جو ہے جی اس کا نظریہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنی اسی نظریے کی بنیاد پر اپنی بات رکھتا ہے. تو ان کے ہاں بھی ہمیں یہی، مجھے جو سمجھ میں آیا اپنے طور پر وہ یہی تھا کہ ان کی شاعری میں مجھے ان کا ایک رویہ جو نظر آیا وہ دنیا داری کا نہیں ہے. ابتدا میں ہے، یعنی وہ اس کا ایک شعر ہے، مجھے فارسی میں تو نہیں آتا، مختصر سا بتانا چاہوں گی کہ تم عشق میں زہر بھی کھاؤ تو اسے شہد سمجھو، اسے شکر سمجھو. تو وہ یعنی عشق میں کرتی ہے، اظہار بھی اپنی شاعری میں اس کا موجود ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کائنات کے تجربے میں خود کو تحلیل کر لیتی ہے. جی اچھا، بہت اچھی بات کی آپ نے. میں تھوڑا سا منتظمین سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اب آفیشیل ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ اگلے ہم کتنا اور ٹائم لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہال اگر کسی اور کو نہیں چاہیے. ابھی 2 ناول نگار اور بھی ہمارے موجود ہیں. 5 منٹ، صرف ایک سوال، ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. نہیں، ہم مکمل تو کریں گے، لیکن میں صرف اس کو آرگنائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ہم 10 منٹ اور رکھتے ہیں، 10-15 منٹ ہمارے پاس اور ہیں. تو آخری سوال ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سیکنڈ، بہت دیر سے ان کا ہاتھ کھڑا. اچھا سوری، 1 منٹ. علمدار صاحب چونکہ ان کے استاد ہیں تو یہ پریولیج پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں. علمدار بخاری صاحب سے. میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں چند لمحات میں. جناب، آپ سب کا میرا ایک تجربہ مشترکہ ہے کہ جب ہم سے قد میں کوئی بڑا شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہو تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا خواہ مخواہ محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر جیسے میرا بیٹا بیٹھا ہے، مجھ سے اس کا قد جوں بڑھنے لگا، مجھ سے اوپر ہونے لگا، تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا گیا. ایسے ہی جب کوئی شاگرد آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی ایسے ہی ہمارے دل میں، سینے میں فراخی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیرا کو میں بس صرف اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس نے ناول لکھا ہے، بلکہ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ
इसको उसकी एक्सप्लेन भी किया है कि क्या। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, और बड़ी अच्छी बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई। इसको हम मज़ीद जारी रखना चाहते हैं पर हमारे पास वक्त कम है, तो मैं एक सवाल जी अभी जी एक एक्सक्यूज जी अभी देखें जी, अभी आगे 2 नावल निगार हैं। सॉरी जी, हम सॉरी, बहुत बहुत माजरत। ठीक, थैंक। वो अब अगला हॉल ना लोगों को चाहिए ना, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अब शाहिद शहदाई साहब से दरख्वास्त करूँगा। वो हमारे पंजाबी के नावल निगार हैं, अफसाना भी लिखते हैं और मुहक्कक भी हैं, और मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा वो ख़ुद अपने नावल के बारे में बात करें और अपने कुछ ख्यालात से हमें बताइए। शुक्रिया। ये मेरा पहला पंजाबी का नावल है। मैं शुरू पंजाबी गज़लां ते कुछ अफसाने लिखे सन जेड़े 5 दरिया विच छपदे रहे। फिर यानी रुझान मेरा उर्दू वाल हो गया। हुण तक मेरे 3 शेरी मजमूए छप चुके ने, एक तनकीद की किताब छप चुकी है, तो इस नावल के बाद कुछ अफसाने मैं लिखे ने, वो भी जल्द उन्हां दा मजमूआ आएगा। तो मैं अपनी हयाती के बारे भी यानी आप बीच लिख रहे हैं, वो भी पंजाबी च, वो भी ऐसे साल इंशाअल्लाह शाया हो जाएगी। इस नावल के बारे में मैं मुख्तसर दस देवां तुहानूं कि ये एक ख्याली, मैं 2 रियासतां का जिक्र किया है। जमाना अशोका दा है इंडिया का, तो 2 ख्याली रियासतां ने, उन्होंने आपस दे विच चपकलिश है। तो एक रियासत जिहड़ी है उहदे विच मरकजी किरदार जिहड़ा है वो एक गद्दार दा है, और ओहदे मुकाबले से एक सिपा सलार है जिहड़ा यानी मतलब है कि उन्होंने रोकदा है। लेकिन वो जिहड़ा गद्दार है वो दूसरी रियासत दे नाल अपना करके साजबाज ते इनू यानी मरवा दिंदा है। लेकिन आखिर फतह जब एक गल दसनी भुल गया है कि ये जिहड़ा सिपा सलार है, ਇਹਦੀ माँ ने जमद्या ही ਉਹਦੀ पिठ से ये लफ्ज़ कंधा करा दिते सन कि तू अपने धरती का वफादार रहना। वो फिर मतलब ये है कि वो तो वफादार रहिंदा है, लेकिन वो मार खा जाता है। कुछ वक्त गुजरदा बाद दे विच, थोड़ी देर बाद 200-400 साल बाद वो लोगों को सही हालात का पता चल जाता है। तो वो जरा सी ना अपना ये सिपा सलार जिहड़ा हुंदा है वो मुजस्मे वगैरह बना के शहरों च लगा दिते जाते हैं, और उस गद्दार का नाम जिहड़ा है वो अपनी लुगत दे विच इजाफा करते हैं। वो थुकदान का नाम चाकन रख देंगे ने, इहदा नाम चाकन हुंदा है। वो लुगत दे विच मतलब एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं कि चाकन का मतलब है थुकदान, और लोग थुकदान नूं चाकन कहना शुरू कर देंगे। वाह जी, उम्मीद है काफ़ी लोगों को जो इनकी बात है वो समझ आई होगी। जी चलें आगे चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चूँकि नावल पढ़िया है और शायद मैं सब तो पहले पढ़िया है, तो मैं ये बारे बहुत अच्छी तरह इन्ना क जानती हाँ कि जिहड़ा उर्दू लिखण वाला है वो हट नहीं सकता पंजाबी लिखण तो भी, क्योंकि वो अपनी जबान जिहड़ी भी होए उन्हों जिथे भी बैठा होवे उन्हों खूबसूरती दे नाल लिख छड़दा है। नहीं, उर्दू च मैं नहीं बोल सकती। नहीं, आप देखें, आप किसी को तानू अगर समझ आ रही है मेरी पंजाबी दी तो मैं को अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अपना मुख्तसर कर लें, उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, आप मुख्तसर कर लीजिए। ठीक है, मैं मुख्तसर कर रही हूँ। मुख्तसर है कि पंजाबी नावल है, बहुत खूबसूरत है और पूरा पॉलिटिकल नावल है पूरे का पूरा, और साड़ी वो हिस्टरी जिहड़ी असी शायद जानते हुए ना जानते हुए भी नहीं जानते, तो असी पूरी कोशिश करते हैं कि असी अपनी सियासी जिहड़ी अजकल की सियासत है उन्होंने असी ज़्यादा जानीए।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵੱਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸ਼ੁਕریہ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये 1 मिनट जी, इससे पहले कि कोई सवाल हो, ये भी अच्छा है अगर, मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग अगर अपनी ज़ुबान में भी कुछ फ़िक्रे कह दें तो अच्छा है ताकि हमारे कान मानूस हों। लेकिन चूँकि लोग ज़्यादातर, चूँकि हमारा मकसद एक कम्युनिकेशन भी है, तो अगर उर्दू बोलने में भी कोई मसला ना हो तो बाकी अगर मज़ीद बात गुफ्तगू आप उर्दू में करना चाहें तो वो भी सही है, लेकिन ये कोई कदगन नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल तो नहीं था, ये तो एक तबसरा था। कोई सवाल करना चाहें इस बारे में कोई? तो सवाल सर ये है कि अगर हर कोई अपनी ज़बान में वादे करना चाहेगा तो फिर वो जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। चलें, मैं पश्तो में वादे करना चाहे तो पश्तो कौन जानता है सिवाय जो 3 आदमी। नहीं, मैं आपकी बात मुझे दुरुस्त है, मुझे समझ आई, लेकिन मकसद यहाँ अगर कोई सिंधी या ब्राह्वी में भी बात करना चाहता है तो मैं उसको कुछ ज़रूर, 1 मिनट मेरी बात सुन लें, आप आर्गूमेंट ना करें। 1 मिनट बुखारी साहब, 1 मिनट प्लीज़। देखें, इसमें हम मज़ीद वक्त नहीं लगाएंगे। मैं सिर्फ कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर वो किसी को कम्युनिकेशन हो रही है और मेरा ये काम है मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँ, तो अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो वो मैं कर दूँगा। और मैं यासिर साहब, आप कुछ सवाल करना चाहें? पंजाबी बड़ी अच्छी तरीके से बोल सकना, लेकिन मैं जो कि कंसर्न जी बिल्कुल सही, पंजाबी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਗਈ चीज़ जैसे कंसर्न का प्रेशर ले लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ शाहिद साहब से पूछना चाहूँगा। पुरानी सियासत पंजाब की मुज़ाहमत के वो पुराने हीरो जिन्हें हमने भुला दिया, हम चूँकि एक बड़ी हमें ताकत मिली तो हम उसके अंदर उस चादर में छुपना हमारी पंजाबी अशराफिया ने मुनासिब समझा। तो आपको, मुझे बहुत दिलचस्पी होगी कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन क्या हुई कि हम अपने वो सियासी मुज़ाहमती किरदार वहाँ से ढूंढ के लाएं जो कि जिन्हें हमने छुपाया हुआ है एक बड़े किसी चादर के अंदर छुपने के चक्कर में। जैसे मुख्तसर थोड़ा सा हो गया, चलें जी मुख्तसर। मुझे एक्चुअली मुंतज़मीन ने कहा है कि वक्त बड़ा कम है, तो मैं अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम यानी अपने ही जो किरदार हैं, हमारे यहाँ के हीरोज़ हैं, उन्हीं के हवाले से बात को आगे बढ़ाएं। मैंने अपनी कहानी में हज़ारों साल पहले के किरदार जो हैं वो ख़ुद यानी क्रिएट किए हैं एक किस्म के, और उन्हें आज के यानी दौर से मिलाने की कोशिश की है कि पहले भी देखें जुल्म ज़्यादती का क्या हाल था और आज भी क्या हाल है। जी बहुत शुक्रिया। अभी हम मज़ीद गुफ्तगू करते, थोड़ा सा हमारे पास वक्त, बहुत मेहरबानी। तो मैं अब अपने जो हमारे नावल निगार हैं आखिरी उर्दू के इस सेशन के, वैसे तो और बहुत सारे नावल निगार हैं, जो ज़ीना इन्होंने लिखा है, और इनके मेरे ख्याल 9 नावल हैं और 5, 6, 7, 8 अफसाने के मजमूए हैं, तर्जुमे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल उर्दू में बहुत कम ये रिवायत है कि जो लोग अपना तमाम जो है लिखने को एक बाकायदा फुल टाइम एक्टिविटी के तौर पर लेते हैं और उसी में रहते हैं। तो ज़ीना इनका बहुत ही अच्छा नावल है जो अभी पिछले साल छपा, और मैंने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं मुसन्नफ़ से ख़ुद उनकी जो बात सुनूँ और कुछ थोड़ा सा अपना बताइएगा अपने फिर नावल के बारे में और किस तरह अपनी मौज़ूआत को चुने। थैंक यू। पहली बात तो यहाँ इस्लामाबाद में ही बता दें, सब लोग दूर से नहीं पढ़ सकेंगे। ज़ीना खालिद फ़तेह मोहम्मद, मैंने नाम बताया है पहले कोई बात नहीं। मुझे एक तकरीब में कहा गया कि मैं अपने नावल के मतलब ज़ीना के मतलब की बात करूं, तो मैंने इनकार कर दिया था। लेकिन आज मैं कर लेता हूं। डॉक्टर मालिक साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। तो मैं एक नावल लिख रहा था, वक्त की बाग, जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थीं। मैं इस्टेब्लिशमेंट्स के ख़िलाफ़ अक्सर लिखता रहता हूँ।
جی آواز پلیز کم کیجیے گا پلیز. اور بغیر کسی خوف کے لکھتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے ادھر. تمام کانسیکوینسز کو نظر میں رکھ کر لکھتا ہوں. کوئی ڈھکا چھپا نہیں لکھتا. سو اس ناول کو لکھتے ہوئے مجھے اس ناول کا خیال آیا. سو وہ میں نے سسپینڈ کیا اور کوئی 1.5 سال میں نے اس پر صرف کیا. یہ ایک کہانی ہے جس میں مختصراً میں بتاؤں گا, ابھی آپ کے پاس وقت کی کمی ہے. تھیم بتا دیجیے. ہاں ہاں وہی میں بتا رہا ہوں, جس میں میں کہانی نہیں سناؤں گا وہاں کی طرح. اس میں اقلیت کے ساتھ یہ پلیز یہ جو آواز تھوڑا سا کم کیجیے گا کیونکہ ہم سن نہیں پا رہے اس طرف سے جو ہے نا. اقلیتوں کے ساتھ خصوصاً ان کی خواتین کے ساتھ جو ہمارے ہاں اکثریت کی سوچ اور رویہ ہے وہ میں نے موضوع بنایا ہے اور اسی طرف میں ناول کو شروع سے لے کر گیا ہوں. اور پھر ایک آدمی جو اس کے خلاف اس جو سوچ اور اس رویے اور اس جو ایکچول جو جس طرح ہوتا ہے اس کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے اور اکثریت اس کے ساتھ کس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے. بیسک یہ تھیم ہے. اور اس کے ساتھ یہ مسنگ پرسنس کا بھی اس میں ذکر ہے اور معاشی ناہمواری, ایک فاختہ جس طرح ختم ہوتا جا رہا ہے, پرندہ ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے, اس کو میں نے فاختہ گھر بنایا اور وہاں سے فاختائیں بریڈ کر کے چھوڑیں. تو یہ ہے جی مختصراً. میں زیادہ بات کرنی چاہتا تھا لیکن آپ پاس وقت کی کمی. نہیں, آپ کو ہم ابھی ٹائم دیں گے اس کا. میں پہلے تو یہ گزارش کروں گا میرے خیال والنٹیئر سے کہ اگر آپ نے جو مشورے کرنے ہیں, آواز کیونکہ پھر بڑا شور پیدا ہو رہا ہے, تو ابھی ہمارے آخری ناول اس سیشن کے ناول نگار ہیں تو تھوڑا سا ہم ان کو مزید سننا چاہیں گے. تو یہ بڑا دلچسپ ہے, اس میں بہت سارے موضوعات انہوں نے لیے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے کہانی کو آگے بڑھایا ہے. تو لیکن میں خود اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں. جی آپ اپنا ایک منٹ جی مختصر سوال کیجیے گا تو ناول نگار تاکہ تفصیل سے جواب دے. خالد صاحب, میں نے کم و بیش آپ کے تمام ناول پڑھے ہیں, بلکہ کم و بیش نہیں تمام ہی ناول پڑھے ہیں. آپ کے ناولوں میں ایک چیز دیکھتا ہوں, جیسے کہ انٹرنیشنل ادب میں ہم دیکھتے ہیں ہارڈی نے اور مویان نے اپنی ایک تخیل کی ایک دنیا قائم کی, لیکن اورہان پاموک نے ترکی کو اور استنبول کو خاص طور پہ لیا. آپ کے تمام ناولوں میں اور افسانوں میں بھی آپ کا لوکیل گجرانوالا اور گرد و نواح رہا ہے. آیا یہ آپ کی شعوری کوشش تھی یا لاشعوری؟ میرے ایک دوست ہیں جی, وہ کہا کرتے ہیں کہ جس دن میں قلعہ جے سنگھ اور ہمارا جو پری پارٹیشن گاؤں ہے ماڑی بچیاں, اس کے جس دن میں قلعہ جے سنگھ اور ماڑی بچیاں سے نکل آیا اس دن میں بڑا ناول نگار بن جاؤں گا. تو یہ شعوری نہیں. دیکھیں لوکیل میں یقین رکھتا ہوں. میرا ایک ناول ہے ٹبا, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ علامتی ہے اور بہت کچھ کہا جاتا ہے. اس کا بھی میں نے لوکیل وہی رکھا ہے جو باقی میرے ناولوں کا ہے. وہی راستہ, وہی حافظ آباد کو جانے والی سڑک اور وہی آگے کچا راستہ, وہی گاؤں, وہی نہر. اور تقریباً ابھی جیسے آپ نے مویان کا کہا, مویان کے میں نے 3 ناول پڑھے ہیں اور تینوں کا لوکیل ایک ہی ہے, ایک ہی کاؤنٹی ہے. استنبول اس کا ہے اورہان پامک کا, ترانہ ہے اسماعیل قادری کا, وہ جو ہے فرانس والا اولڈ گوریو والا کیا نام ہے اس کا, نہیں بالزاک کا پیرس ہے. سو یہ
ہونا چاہیے. آپ کا ایک لوکیل جہاں پر آپ رہتے ہیں, جس کو آپ جانتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم تصوراتی لکھیں تخیلاتی لکھیں, ایک ایکچوئل لوکیل زمین پر موجود ہو, جس کی گلی, اینٹ, دکان, بازار, پراندے بیچنے والا, چوڑیاں بیچنے والا, جن کو آپ نے دیکھا ہے اور آپ جانتے ہیں. جی بہت بہت دلچسپ بات. ڈاکٹر علمدارا حسن بخاری ہماری کچھ قسمت ہی ہیں. اچھا چلیں, نہیں ابھی اتنا ٹائم ہے, 1-2 سوال ہم کریں گے. ہاں اس میں جناب یہ میں بات یہ کر رہا تھا, ناول جو ہے زندگی کی پیشکش ہے یا کوئی جواب مضمون ہوتا ہے کہ ہم ایک کہتے ہیں کہ اس کے موضوعات یہ ہیں, تو کیا جواب مضمون کی طرح ناول نگار وہ کچھ موضوعات سامنے رکھ کے لکھتا ہے؟ یہ آپ سے خالد صاحب کا کسی ایکسپیرینس ہے لکھنے کا, اور بہت اچھے ناول نگار ہے, میرا خیال ہے کہ یہ واضح کر سکتے. علمدار صاحب, آپ ساری زندگی پڑھاتے رہے اور آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے, ٹھیک ہے. نہیں پبلک کے فائدے کے لیے. ہاں نہیں وہ میں بات کرتا ہوں. میں نے یہ دیکھیں, ناول نگار جو ہے, سعادت سعید صاحب بھی تشریف فرمائیں, انہوں نے بھی پڑھایا ہے. ناول نگار زندگی اور نا زندگی ان دونوں کو ملا کر, امیجنیٹو تخیل بیچ میں لا کر, جس طرح ہمیرا صاحبہ نے کہا تھا, میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ فکشن رائٹر کے پاس موسیٰ والا عصا ہے, جسے وہ پھینکتا ہے, وقت کو ادھر روک دیتا ہے, وقت کو ادھر روک دیتا ہے, بیچ میں اپنا کام کرتا ہے اور ڈنڈا اٹھاتا ہے اور وقت پھر چل پڑتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا, یہ آپ نے جو لکھا ہے یہ نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں اگر ہوتا تو میں یہ کیوں لکھتا؟ وہ پھر اخبار کی خبر تھی, چونکہ یہ نہیں ہوتا اس لیے میں نے اسے کیا ہے. خالد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک صرف کہنا چاہوں گا, برنارڈ شاء کی لائنز ہیں کہ یو سی دا تھنگس وچ آلویز ور اینڈ آسک وائی. You see the things which always were and ask why. I see the things which never were and ask why not. So یہ بھی زندگی نا زندگی کے بارے میں بات. تو ایک سیکنڈ آپ سے پہلے آپ نے کچھ سوال کرنا تھا, سوری, اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. دیکھیے میں خالد صاحب کی بات بھی کروں گا کہ ان کے دوست کو کہ یہ اپنے لوکیل سے نکلیں گے تو شاید پرومس ہوگا ان کے بڑے ناول نگار بننے. مہنگا کاریم میں نے بھی 4-5 کتابیں اب تک پڑھ چکا ہوں. خالد صاحب نے اس چھوٹے سے لوکیل میں, جو کہ میرے رہنے کا بھی, میری جنم کا بھی لوکیل ہے, میرے پیدا ہونے کا, اس کے اندر رہ کے جن چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, ان کے اندر سے ایک مائکرو کازم وہ کریٹ کی ہے جس کے سارے ایشوز وہی ہیں جو انٹرنیشنل ہیں, بھلے وہ ایکسٹنکشن آف برڈز ہے, شارٹیج آف واٹر ہے, ایکالوجی کے باقی ایشوز ہیں. اس سینٹرل پنجاب کے اندر کے نوجوان کو جس طرح ریاست نے استعمال کیا اپنے تصویراتی مفادات میں جاؤں گا, بٹ ایشوز بہت بڑے ہیں, جگہ چھوٹی سی پہ وہ کر لیا. تو کہ ان کی اردو کے اندر مادری زبانوں کے اندر بیٹھے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ ان کی اردو کے اندر خوبصورت پنجابی اس علاقے کی ساری موجود, مادری زبان سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ شعوری کوشش علمدار صاحب کو ٹیگ کر کے. ہاں جی, میں دونوں استاد ہیں نا. میں یہ اس پر بات ہو چکی, مجھے بڑا اس پر مجھ پر بڑے مطلب وہ سخت میرے بارے میں باتیں کی گئیں. میں اسے پاکستانی اردو کہتا ہوں. جو میں لکھتا ہوں یہ میں لکھنؤ یا میرٹھ یا بلند شہر کی اردو نہیں لکھتا, میں اسے پاکستانی اردو کہتا ہوں. مجھے اگر سندھی یا سرائکی آتی ہوتی تو میں وہ لفظ بھی استعمال کرتا, کیونکہ میں پنجابی کے وہی الفاظ استعمال کرتا ہوں جن کا اردو میں متبادل نہیں ہے, وہ میں لگاتا ہوں.
اور وہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا جو مجھے بتایا گیا ہے وہ بالکل صحیح بیٹھتے ہیں. جی نور العین سعدیہ پنجابی, آپ کا سوال تھا تو آپ ذرا پھر یہی پوچھنا چاہ رہی سا خالد صاحب بولو. ہاں کہ میں 2 کتاباں تھوڑیاں پڑھیاں نے, تسی لکھتے ماشاء اللہ بہت اچھا ہو. میں صرف اینا دس دیو کہ جیڑی ریپیٹیشن ہے وہ تسی باقی اپنی لکھت دے وچ تے آئندہ آن والیاں لکھتاں دے وچ ریپیٹیشن نو کس طرح استعمال کر رہے ہو یا کس طرح استعمال کرتے ہو؟ ریپیٹیشن تے استعمال نہیں ہوندی, یہ ریپیٹیشن تے ہوندی ہے. آپ ریپیٹیشن استعمال نہیں کرتے, وہ تو ہو جاتی ہے. ابھی مجھے نہیں پتہ, یہ تو جو لوگ مجھے پڑھتے ہیں, ہمیرا صاحبہ ہیں, یہ چٹھا صاحب ہیں, نجم صاحب ہیں, یا اور جو لوگ ہیں وہ مجھے بتائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ریپیٹیشن نہیں ہے, اگر ہوتی تو کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیتا. ابھی کوئی فقرہ, کوئی ایک ایکسپریشن وہ اگر آ گیا دوبارہ تو وہ ایک آپ کی ایڈیوسینکریسی بھی ہوتی ہے. جی ایک لکھنے والے کا ایک اپنا ذہنی رجحان ہوتا ہے, وہ جیسے ہم بات کرتے ہیں تو ایک محاورہ ہی ہوتا ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں, شاید وہ ہو. ادروائز میرا نہیں خیال کہ وہ فاخرہ صاحبہ بیٹھی ہیں, میرا نہیں خیال کہ ریپیٹیشن ہے. میں جڑے تھڑے کاری نے صرف انہوں نے بحث نہیں ہے جو آپ کا سوال ہو گیا. میں ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, کوئی ریپیٹیشن کرتا ہے نہیں کرتا ہے, یہ اس پر ہے. اچھا میں صرف ایک لمحہ فکریہ یہاں پہ دینا چاہ رہی ہوں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان میں ناولوں کا ریوائول ہوا ہے, جو اور بہت اچھا ریوائول ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ناولوں میں مقامی زبان کا داخل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے بھی جتنے لکھے گئے ہیں, جس لوکیل میں لکھے گئے ہیں, وہاں کی زبانیں قرۃ العین حیدر نے بھی داخل کی ہیں, تو وہ ہوتی ہے اور وہ بہت نارمل ہے. موپسا نے اپنا بڑا ناول بیلیمی پیرس کے لوکیل میں ہی لکھا ہے. مجھے جو لمحہ فکریہ دینا ہے وہ یہ کہ جو زبان داخل ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستانی اردو ہے, میں ہر جگہ کہہ رہی ہوں, کل بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ جو اردو اب لکھی جا رہی ہے وہ پاکستانی اردو ہے, جس میں پاکستانی الفاظ شامل ہو رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے پھر ایک زبان اور ایک کلچر ایوالو ہوتا ہے جس میں ہم آہنگی ہوتی ہے. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جو سن 1958 میں لغت بنائی گئی تھی اور جو 22 جلدیں بنائی گئی ہیں ان کو ریوائز کیا جائے, اور یہ جو الفاظ داخل ہوئے ہیں, انواسی کو اور جندر کو ایوارڈ ملا ہے, تو جندر تو اردو کا لفظ نہیں ہے, انواسی اردو کا لفظ نہیں ہے. آپ کے ناولوں کی تخصیص یہ کہ آپ مقامی زبان, اور یہ اچھی بات ہے, آپ اردو کو, پاکستانی اردو کو مالا مال کر رہے ہیں یہاں کے الفاظ سے. تو یہ جو اردو لغت بورڈ کو ختم کر کے ضم کر کے کرنے کی تجویز چل رہی ہے, ہمیں کیا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ اس سے پاکستانی زبانوں کو نقصان نہیں پہنچے گا, اور خاص طور سے جو ناولوں میں الفاظ آ رہے ہیں تیزی سے. اس پر میں آپ کی بات, چونکہ آپ کے ناولوں میں یہ خاص تخصیص ہے, تو میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں. دیکھیں یہ تو جو اردو لغت کو جو دینا وہ تو آپ ہی نے دینا ہے. آپ ایسی ہیں پوزیشن میں جہاں آپ ان کو ایڈ کروائیں, شامل کروائیں, ٹھیک ہے. نہیں ہاں ہاں جی ہاں جی. نہیں دیکھیں ہم دیکھیں میں بھی جی اردو والا ہوں, میں بھی اردو والا ہوں, ٹھیک ہے. اس لیے جو میں لفظ یا الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ ایکچولی تو میں ان کو اردو میں لا رہا ہوں. ابھی وہ اوروں کا کام ہے کہ وہ ان کو لائیں, میرا یہ کام نہیں, میں نے تو ان کو استعمال کرتے جانا ہے. چلیں جی, بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی, اور ابھی مزید میں معذرت چاہتا ہوں, کچھ اور لوگ. جی ایک سیکنڈ جی, اور سوال سے بہتر ہے مجھے اگر آرگنائزر اجازت دیں تو میں اور سوال لے لیتا. وہ دوسرے نہیں سر, وہ دوسرے لوگ بیٹھے ہیں باہر, میرا اس لیے جی ایک سیکنڈ جی, ان کے ایک آپ جو سوال کرنا ہے, صرف 2 منٹ ہم اور لے رہے ہیں جی, صرف 2 منٹ. اچھا چلیں جی. وہ ڈاکٹر فاخرہ نورین, میں خالد صاحب کی بڑی
مستقل طبع ولی قاری ہوں اور تقریباً ان کی ساری کتابیں پڑھ چکی ہوں. لوکیل کی یکسانیت یا اس کے مستقل مزاجی کے باوجود جو چیز مجھے ان کے ہاں بہت پسند آتی ہے، ایک تو ریپیٹیشن نہیں ہے. یہ میں پچھلی بار آپ کی کتاب پر مضمون پڑھتے ہوئے بھی کہا تھا کہ ایک مضمون دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے. البتہ آپ کے ہاں بڑے تواتر کے ساتھ بڑی مضبوط خواتین ہیں، نسوانی کردار آپ کے بہت جیتے جاگتے اور پنجاب کے طاقتور ہیں. تو یہ کوئی میڈ اپ ہیں یا آپ کا مشاہدہ ہے؟ نہیں، یہ میڈ اپ نہیں ہے. آپ ابھی نیا آپ گھر چلانے لگی ہیں، تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں کہ عورت کا گھر میں کیا اس کا کردار ہے. شکریہ جی. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا. ایک منٹ تھوڑی سی تشریف رکھیں. بہت اچھا سیشن رہا، سب لوگ آئے اور ناول پہ بڑی گفتگو ہوئی. کچھ جو ہے کچھ اختلافات بھی ہوئے کہ اپنی زبان بولنی چاہیے، نیچ بولنی چاہیے. یہی اس میلے کا مقصد ہے کہ اس میں جو لوگ آئیں، اگر اس میں اختلافات بھی ہیں، اسی سے بات آگے بڑھے گی. اور ناول کے بارے میں بات ہوئی. ناول میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ صنف ہے جس کے بارے میں اردو کے علاوہ باقی لینگویجز میں بھی لکھا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. تو بہت اچھا گفتگو رہی. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، اور منتظمین کا شکریہ، انہوں نے پیشنس سے ہمیں برداشت کیا اور ہمیں کرنا. تھینک یو ویری مچ جی.